बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, ये आज कुछ तीन एक खबरें ऐसी हैं जो ऑब्वियसली पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा उन्होंने थोड़ा सा बदला है। अब ये खबर में कितनी सदाकत है, सच्ची है, झूठी है और किस तनाजुर में कही गई, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सियाको सबाक ये नहीं थे जिस तरह कुछ टेलीविज़न चैनल्स इसको पेश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से गई ये बात उन्होंने कही है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नाराज़ थी, जिसमें उन्होंने जब इस्टेब्लिशमेंट की बात कही तो उन्होंने कहा कि दो लोग इस्टेब्लिशमेंट के, दो इदारे नाराज़ थे। उन्होंने कहा कौन से? तो बताया कि जनाब एक अदलिया और दूसरी पाकिस्तान की फ़ौज। अब राय साहब, ये एक ऐसे टाइम के ऊपर चीज़ों को ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। ऑब्वियसली इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस भी है और जिस तनाजुर में वो बात कर रहे थे कि रिसेंटली ये सब कुछ हुआ, अक्टूबर के आसपास हुआ जब ये साजिश घड़ी गई, तो उन्होंने किस तरफ इशारा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम तफसील से बात भी करेंगे और आपका तजिया भी इस हवाले से जानेंगे। और फिर राय साहब, अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ शराइत लेकर लंदन तो आए हैं, मुलाकात अभी नहीं हुई, कल उनकी किसी टाइम पे मुलाकात भी होगी और वफ्द भी पहुंच रहा है। राय साहब, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहां तक लाहौर का जलसा है, हुकूमत बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर रही है इस जलसे के अंदर। बिजली की बंदिश, इंटरनेट की बंदिश, फिर अब ये थ्रेट भी जारी किया गया है। थ्रेट को तो हम ये नहीं कह सकते कि रुकावट है, लेकिन थ्रेट जारी किया गया है। खान साहब का वीडियो पैगाम भी आया है, उन्होंने कहा कि थ्रेट है लेकिन इसके बावजूद जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आप वर्चुअल खिताब कर लें, आप ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। और अपने नौजवानों से उन्होंने खिताब करके कहा कि आज़ादी की तहरीक जो हमने चलानी है वो इंशाल्लाह लाहौर से ही चलेगी। हैविंग सेड दैट, राज साहब, ये जो खबर है फवाद चौधरी साहब के हवाले से और जो उन्होंने बात कही है, क्या एंगल था? आपने सुनी वो गुफ्तगू जो उन्होंने एक टॉक शो में की और एक शेर भी उन्होंने पढ़ा और जिस तनाजुर में वो बात कर रहे थे। अब वो ये कहते हैं, जो इनके क्रिटिक्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हुकूमत ख़त की वजह से नहीं गई, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से गई है। ये एक नैरेटिव बुना जा रहा है इस वक्त मीडिया के ऊपर। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, दो पहलू हैं इस मामले के, दोनों बड़े हसास पहलू हैं, लेकिन हसास पहलुओं के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस दोराहे पर खड़ा है, अगर अब भी इन हसास मामलात पर बात ना की गई तो फिर उन लोगों को जिन्होंने अब भी मसलियत अख्तियार की हुई है उनके ऊपर तारीख अपना फैसला सादर करेगी। एक तो जो अक्टूबर की बात की गई, अब अक्टूबर की जब बात की जाती है तो ऑब्वियसली इशारा DGISI की तैनाती के मामले पर जाता है, क्योंकि अक्टूबर में DGISI जनरल फैज़ हमीद को तब्दील करने का फैसला किया गया था। ISPR ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। अच्छा, अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस बारे में जो क्लेम किया है, पहले उनका दावा भी व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो रिटायर्ड फौजी अफसरान थे उनसे बात करते हुए ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक 6 महीने पहले एक फ़ैसला हो गया था कि उनको पेशावर की कोर कमांड कराई जाएगी, और मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया था कि अब आर्मी के नए कवानीन में ये ज़रूरी है कि अगर आप सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं तो आपके लिए 1 साल की कोर कमांड करना भी ज़रूरी है, तो तब आप अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि आप इनको 6 महीने दे दें, उसके बाद आप इनको कोर कमांड करवा लीजिएगा। उसके बाद आर्मी चीफ ने यह दावा किया कि 6 माह के बाद दोबारा से मैं खान साहब के पास गया और खान साहब से मैंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद को अब आप ISI का जो सरबराही है इससे रिलीव कर दें,
ان کو میں پشاور بھیجنا چاہتا ہوں. لیکن خان صاحب نے اس وقت کہا کہ نہیں، میں جنرل فیض حمید کو کچھ عرصہ اور DGISI رکھنا چاہتا ہوں. پھر جو اللیجڈلی جنرل باجوہ کی گفتگو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر خان صاحب نے آخری دفعہ جب میری ان سے بات ہوئی تو ہم دونوں کے درمیان تھوڑی ٹینشن ہو گئی، اور پھر خان صاحب نے اپنے MS کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا میرے MS کو، اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جنرل فیض حمید کے متعلق اور نئے DGISI کے متعلق جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، وہ فیصلہ ہم سول حکومت قبول کریں گے. اور اسی طرح اپائنٹمنٹ ہوگی جس طرح سے ISPR نے ایک سٹیٹمنٹ اس سے پہلے دیا تھا. اب اس پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو آئینی طور پر استحقاق DGISI کی تعیناتی کا یہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے. جو انٹرنل اپائنٹمنٹس ہیں، جو انٹرنل ٹرانسفرز ہیں، ان کا اختیار آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے، لیکن چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے. اب نئے DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے خان صاحب کا سٹانس یہ تھا کہ پہلے مجھے 3 نام بھیجے جاتے جو کہ ایک آئینی طریقہ کار ہے، اور ان 3 ناموں میں جنرل باجوہ کی بھی ظاہر ہے کہ ان پٹ ہوتا، جو کہ ہمیشہ ایک سٹنگ چیف کا ہوتا ہے. اس کے بعد خان صاحب ایک کا انتخاب کر لیتے. لیکن الٹیمیٹلی خان صاحب نے ادارے کا جو وقار ہے اس کو مجروح نہیں ہونے دیا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے تھوڑی سی یہ بھی کیا کہ ہماری جو سول حکومت ہے اس کے متعلق بھی یہ نیریٹو نہ بنے. جو نون لیگ کے لوگ ہیں جو پہلے ہی اس طرح کا بے بنیاد الزام لگاتے تھے خان صاحب پر کہ سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرتے تھے پیپلز پارٹی کا، تو انہوں نے کہا کہ پتہ چلے کہ سول حکومت بھی، اس نے بھی اپنی جو ایک ان پٹ تھا DGISI کی تعیناتی کے معاملے پر وہ رکھا پھر عسکری اداروں کے سامنے. تو خان صاحب نے الٹیمیٹلی اپائنٹمنٹ تو کر دی. جو ISPR نے جنرل ندیم انجم کا اعلان کیا تھا وہ اپائنٹمنٹ کر دی، اور پھر نومبر 20 کو جنرل فیض حمید چلے گئے کور کمانڈ کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا. خان صاحب تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. اس کے اندر تو اگر کوئی فریق ایسا تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تحفظات ہونے چاہیے تھے یا جس کو گلا شکوہ ہونا چاہیے تھا، وہ تو حکومت تھی. وہ تو حکومت کو ہونا چاہیے تھا کہ ابھی پرائم منسٹر عمران خان نے اپروول نہیں دی، لیکن ISPR سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم نے جنرل ندیم انجم کو DGISI تعینات کر دیا ہے. تو اس سے تو ایک ایسا تاثر بنا کہ جیسے حکومت کی جو رٹ ہے وہ حکومت کے ایک ذیلی ادارے نے چیلنج کر دی ہے. تاثر تو اس وقت یہی بنا کیونکہ پرائم منسٹر آفس سے کسی قسم کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا. پرائم منسٹر آفس نے ISPR کے اعلامیے پر حیرانی کا اظہار بھی کیا. تو اس سے تو ایک تاثر یہ بنا. اب فواد چودھری چونکہ فوج کے بھی قریب ہیں اور خان صاحب کے بھی قریب ہیں، اور فواد چودھری پڑھے لکھے بھی ہیں اور بہت کانفیڈنٹ بھی ہیں، تو وہ ہوا میں تیر نہیں چلا سکتے، وہ کوئی قیاس آرائی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ انفارمیشن تھی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری اس کو لنک کر رہے ہیں DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے بھی. نمبر 1. نمبر 2، اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اکتوبر نومبر میں پتہ چلا تھا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور جنوری میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا اشارہ بھی اسی طرف جاتا ہے. خان صاحب کا اشارہ بھی اسی طرف جاتا ہے. اور مین وائل خان صاحب کا ایک سوال جو تمام سوالوں پر بھاری ہے، جس کے اندر خان صاحب نے تمام راز کھول کر رکھ دیے، وہ سوال یہ تھا کہ امریکی مجھے تو براہ راست نہیں کہہ سکتے تھے کہ عمران خان تم ہٹ جاؤ، مجھے تو براہ راست دھمکی نہیں دے سکتے تھے. امریکی پھر کس کو کہہ سکتے تھے کہ خان صاحب کو ہٹا دیں؟ شہباز شریف میں تو یہ طاقت اور قوت نہیں تھی. شہباز شریف کے تو 84 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں. شہباز شریف پر تو 16 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا. ان کو تو یہ ایک مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ میں آج جیل گیا کہ کل گیا. ہم سب کو یاد ہے کہ کس طرح سے ان کے جو وکلاء ہیں وہ بار بار التوا لینے کی کوشش کر رہے تھے، بچ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج گرفتاری ہوئی کہ کل گرفتاری ہوئی. تو پھر شہباز شریف کی کیا جرت تھی کہ خان صاحب کی حکومت وہ گرا پاتے، یا آصف علی زرداری
جو کہ بار بار التوا لے رہے تھے، ان کی کیا جرت تھی کہ وہ حکومت گراتے، اور ایک ایسے پرائم منسٹر کی حکومت گراتے جو کہ سپریم کورٹ سے صادق اور امین قرار پایا، جس کے اوپر کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں تھا، جس کا کوئی کیس عدالت میں نہیں چل رہا تھا. یعنی اگر تو اس کا کوئی کیس عدالت میں چل رہا ہوتا، اس سے پہلے جب وزرائے اعظم نکالے گئے تو کرپشن کے الزامات پر نکالے گئے. تو ایسا پرائم منسٹر جس کا کوئی کیس نہیں چل رہا تھا، جو اکانومی کو دیوالیہ ہونے سے لے کر بچایا اور 5.3% پہ لے کے آیا، اس کو تو یہ اپوزیشن، یہ کرپشن میں لتھڑی ہوئی اپوزیشن کبھی بھی نہیں نکال سکتی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ کھیل جس کی جانب خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یہ جو ایک امریکہ سے لیٹر بھی آیا، ایک مراسلہ آیا، یہ سارے ڈاٹس آپ کنیکٹ کریں تو یہ پوری کہانی کھل جاتی ہے. اچھا، پھر نجی محفلوں میں آپ ان سے بات کر لیں تحریک انصاف کے لوگوں سے، تو ان کو تو کوئی ابہام نہیں ہے. آپ ٹویٹس دیکھ لیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے. آپ نے شیریں مزاری کے جو ریسنٹ بیان تھا، جو تازہ ترین، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے یہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے چیف منسٹر اپنی مرضی کے لگا دیے، یعنی خان صاحب نے، تو چیف منسٹر لگانا تو خان صاحب کا استحقاق تھا، خان صاحب نے ٹھیک کیا. ڈی جی آئی ایس آئی کو لگانا خان صاحب کا استحقاق تھا. اور پھر یہ بھی شیریں مزاری نے کہا کہ جو مشاورت ہونی چاہیے تھی عسکری قیادت کے ساتھ، وہ مشاورت ہوئی. تو کون سا ایسا موقع تھا جہاں خان صاحب نے عسکری قیادت کو لیٹ ڈاؤن کیا اور ان سے مشاورت نہیں کی؟ خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ ہماری مشاورت سے دورہ روس ہوا تھا خان صاحب کا. تو پھر کیا ایسی وجہ ہوئی کہ اچانک 2-3 مہینے کے اندر ایک ایسا پرائم منسٹر جو کہ ملک کے اندر پاپولر بھی تھا، جو ڈیلیور بھی کر رہا تھا، جو کرپٹ بھی نہیں تھا، ان کو ہٹا کے ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے جو کرپٹ بھی ہیں، جو کہ نون کرپٹ ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز چل بھی رہے ہیں، جو گرفتار ہونے والے تھے. اور پھر 13-14 جماعتوں کے درمیان جس طرح سے وزارتوں کی بندر بانٹ ہوئی، تو خان صاحب سے کوئی بہتر حکمران اگر لایا گیا ہوتا تو پھر بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارجن آف ڈاؤٹ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ طاقتور حلقوں نے یا کسی اور نے یہ سوچا ہو کہ نہیں، جس پیس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا ملک اس پیس سے آگے نہیں بڑھ رہا، تو ہم بہتر حکمران لے آئیں. لیکن یہاں پر تو حکمران ایسے آئے ہیں جنہوں نے 30 سال میں ملک کو 1 انچ آگے نہیں بڑھایا. تو اس پوری صورتحال میں جو کیبنٹ اب اناؤنس ہوئی ہے، اب اس کیبنٹ سے آپ دیکھ لیں کہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ملک کو آگے بڑھائیں گے. اور اس میں ایک پوائنٹ ہاشمی صاحب، جی پلیز کنٹینیو. ایک پوائنٹ ہاشمی صاحب کہ اسی کیبنٹ کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ فوج کا وقار بلند رہنا چاہیے. خان صاحب نے بھی آج یہ بات کی ہے کہ مجھ سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے اور فوج کو مضبوط رہنا چاہیے. پورے پاکستانی یہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو امپورٹڈ حکومت لے کے آئے ہیں، ایک سیکنڈ، جو امپورٹڈ حکومت یہ لے کے آئے ہیں، اس کے اندر یہ ایک ایسے رکن قومی اسمبلی کو بھی وزیر بنا رہے تھے جنہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی فوج کو چارج شیٹ کر دیا. یہ کہا کہ افغانستان کے اندر حملے کر کے قتل عام کیا ہے پاک فوج نے. اور یہ کب کہا؟ امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد محسن داوڑ نے. اس کے بعد پھر ایک پیغام دیا گیا، شاید کسی کو ہوش آیا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، اور یہ پیغام دیا گیا کہ محسن داوڑ کو وزارت نہ دی جائے، ورنہ میری اطلاع یہ ہے، مصدقہ اطلاع، سرٹیفائیڈ اطلاع، 100% میں کہتا ہوں کہ کسی نے میری اطلاع کو چیلنج کرنا ہے تو وہ کر کے دکھائے کہ ایوان صدر میں جو فہرست گئی تھی وزراء کے لیے کہ ان وزراء نے حلف اٹھانا ہے، ان میں محسن داوڑ کا نام بھی شامل تھا. اور محسن داوڑ کو وزارت دی جا رہی تھی. یہ آخری وقت پر محسن داوڑ کی جو وزارت ہے یہ روکی گئی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے، اور وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ کھلے عام اس فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اس ریاست پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور انہی لوگوں کو یہاں پر پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر مسلط بھی کر دیا گیا ہے. راج صاحب، وہ جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جی ایچ یو، یہ جو ڈی ایچ ایز میں پلاٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی اب کے وزیر دفاع بن گئے. لیکن میرا سوال جہاں پر ہم دوسری طرف نکل گئے وہ ریلیٹڈ ہے آپ کے خط کے ساتھ. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو ملاقاتیں ہوتی رہی، کیونکہ رائے صاحب اس پہ ابہام ہے، چونکہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو لوگ آ کر ملتے رہے امریکی ناظم الامور ان تمام لوگوں سے اور ان کی ملاقاتیں، اور خان صاحب کا بیانیہ بھی یہی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس سے تھوڑا کمزور ہوگا یا پھر اس سے تقویت ملی؟ کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں سر خط آتا ہے ڈاٹ سے ڈاٹ جو ہم ملا رہے ہیں وہ بھی اسی کی کڑی تھی، پاکستان کے طاقتور حلقوں کو خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ بھائی چیف ایگزیکٹو تو میں تھا، وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ آپ نے بھی کہا کہ شہباز شریف کو تو نہیں کہیں گے، آصف علی زرداری کو تو نہیں کہیں گے، تو پہلے یہ کام ہوا اور پھر ان کی ملاقاتیں ہوئی، کیونکہ ملاقاتیں بڑا امپورٹنٹ رول ہے رائے صاحب، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کون کہاں ملتا رہا، کس سے ملاقات ہوتی رہی، تو اس کو ہم کہاں پہ رکھ کے دیکھیں؟ دیکھیں ملاقاتیں تو ہوئی ہیں، ملاقاتیں تو ہوئی ہیں، اور یہ دھمکی آمیز مراسلہ اس کو آپ اکتوبر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، کیونکہ یہ دھمکی آمیز مراسلہ کوئی فسانہ نہیں ہے۔ اب تو آپ کے یعنی خان صاحب کے جو بدترین دشمن ہیں وہ بھی مان گئے کہ ہاں دھمکی آمیز مراسلہ تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے، ڈی جی آئی ایس آئی نے اس بات کو انڈورس کر دیا کہ پاکستان کے معاملات میں کھلی مداخلت تھی، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یہ مداخلت تھی۔ تو اب تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ حکومت کس طریقے سے گری ہے، اور اگر کسی کو ابہام ہے تو وہ خان صاحب کی تقریریں سن لے، خان صاحب کے الفاظ سن لے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی فوج کا مضبوط رہنا اس ملک کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری تحریک پرامن رہے گی، یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ میری تحریک کا زاویہ، میری تحریک کا اینگل، میری تحریک کا رخ کسی اور جانب مڑ جائے۔ تو اب اس میں بہت سمپل بات یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام وہ اس امپورٹڈ حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب تمام راز بھی کھل چکے ہیں، تمام شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کو دوبارہ سے آپ کرسی پر بٹھا دیں وزارت عظمیٰ کی، کہ ڈائریکٹ آپ کہیں کہ کنفیشن کر لیں سارے اور ڈائریکٹ ان کو کرسی پر بٹھا دیں۔ اب ملک کو تو آگے بڑھانا ہے، یہ جو تقسیم پیدا ہوئی ہے اس سے تو ملک کو بچانا ہے، یہ جو انتشار پیدا ہوا ہے اس سے تو بچانا ہے۔ جو اداروں سے جو شکوے شکایات پیدا ہو رہے ہیں، یہ شکوے شکایات ناراضگی کی انتہا پر نہ چلے جائیں، اس سچویشن سے بچنا ہے۔ کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ اگر ملک میں انریسٹ ہو گیا، افراتفری پھیل گئی، انتشار پھیل گیا، تو کیا فوج مارشل لا لگا دے گی؟ تو ایلیجڈلی جنرل باجوہ نے کہا کہ مارشل لا تو نہیں لگائے گی فوج، لیکن فوج ایکشن لے گی اور میں ان سب کو اندر کر دوں گا، یعنی تمام سیاستدانوں کو اندر کر دوں گا، اور پھر سپریم کورٹ سے کہوں گا کہ سپریم کورٹ اگلے الیکشن کا ورڈکٹ دے۔ ایلیجڈلی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات کی، جو کہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے مطابق۔ اب کیا یہ ضروری ہے کہ اس وقت کا انتظار کیا جائے کہ جب انتشار پھیل جائے، جب تفریق پھیل جائے، جب انریسٹ ہو جائے، تو اس کے بعد جنرل باجوہ کو یا فوج کو گرفتاریاں کرنی پڑیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے یہ کہنا پڑے کہ آپ اگلا الیکشن اناؤنس کر دیں؟ تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ اس انتشار کے پھیلنے سے پہلے یہ موو کر لیا جائے، یعنی الیکشن اس سے پہلے اناؤنس کر دیے جائیں، اس سے پہلے ایک یہ تقسیم سے بچنے کے لیے ایک نیا مینڈیٹ آ جائے، کیونکہ دیر از نو وے ایبسلوٹلی کلیئر کہ اس 13 جماعتی امپورٹڈ حکومت کے ذریعے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ جو وزارت مواصلات تھی اس کے اندر کرپشن کا مارجن بڑا ہوتا ہے، یہ جو سڑکوں کے اندر کمیشن ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے کمیشن ہوتے ہیں ہاشمی صاحب۔ یہ مراد سعید کی جب وزارت تھی، ان کے پاس تھی وزارت مواصلات، تو ریکارڈ بچت ہوئی ہے، اس وقت مراد سعید نے آؤٹ سٹینڈنگ کام کیا، لیکن اس وزارت کے اندر کرپشن کا چونکہ مارجن بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اے این پی اور جے یو آئی آپس میں لڑ پڑے۔ اے این پی کہتی تھی وزارت مواصلات مجھے دی جائے، لیکن یہ جے یو آئی کو دے دی گئی وزارت مواصلات، اور اس کے اوپر پھر اے این پی ناراض ہو گئی۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ بی این پی مینگل وہ اپنی وزارتوں کے لیے ناراض ہے اور فوج کے اوپر بھی دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر جو ڈان لیکس کے مرکزی کردار ہیں، جنہوں نے فوج کے اوپر براہ راست حملہ کیا، اور ہم نہیں کہہ رہے، فوج کہہ رہی تھی،
فوج نے کہا کہ پرائم منسٹر آفس سے سازش ہوئی، طارق فاطمی کو اس سازش کے نتیجے میں فورن آفس سے نکالا گیا، تو ڈان لیکس کے کرداروں کو واپس لایا جا رہا ہے. تو کیا یہ فوج کی قیادت، اسٹیبلشمنٹ، کیا یہ تمام چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی؟ اگر ان کو نظر نہیں آ رہی تو عوام کو تو نظر آ رہی ہیں. عوام تو پھر سوال کر رہے ہیں کہ فوج کے وقار کے متعلق جو ہمیں باتیں بتائی گئی تھیں، یہ تو امپورٹڈ حکومت پہلے دن سے ہی وہ تمام کام کر رہی ہے جس سے آپ فوج کو انڈر مائن کریں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے کہ ایک نیا الیکشن، آپ نئے الیکشن میں جائیں، نیا مینڈیٹ آئے، پھر جو بھی جیتے اس کے بعد ایک سکون ہو، وہ آرام سے حکومت کرے، اس کو حکومت بھی کرنے دی جائے. حکومت کرنے دی جائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کرپشن کرتا رہے اور ملک میں لوٹ مار کرے اور کوئی اپوزیشن اس کے اوپر سوال نہ اٹھائے، جو بھی اپوزیشن میں ہو، لیکن یہ ہے کہ ان نیسیسری پھر پروٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوں گے. کوئی تقسیم اور جس طریقے کا اس وقت انتشار پھیل رہا ہے اس انتشار کا راستہ رک جائے گا. راجہ صاحب، لاہور جلسہ تھریٹ جاری کیا گیا ہے، پھر خان صاحب نے پیغام بھی دیا ہے آزادی کی تحریک، اور پھر جس مافیاز کا وہ ذکر کرتے ہیں اور موبلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. خیر وہ تو بات میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ حکومت نے تھریٹس جو الرٹس ہیں وہ جاری کیے ہیں. وہ تو خیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ سازش ہو، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی، چونکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، لیکن لائٹ کی بندش، پھر انٹرنیٹ کی بندش، یہ سب چیزیں کنٹرول میں تھی جو جان بوجھ کر کی جا رہی ہیں. راز صاحب، کتنا بڑا جلسہ ہوگا کل کا، اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی امریکی رکن کانگریس الہان عمر کی سے ملاقات ہوئی بنی گالہ کے اندر. اس میں اور باقی ملاقاتوں میں کیا فرق ہے؟ میں یہ چاہوں گا، کیونکہ رائے صاحب سوشل میڈیا پر اور پھر خان صاحب نے خود تصویر ریلیز کی ہے اسلام فوبیا کے حوالے سے، لیکن بعض نادان لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور جن میں رانا ثناء اللہ صاحب بالکل پیش ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی سازش پر بات ہوئی. عمران خان بتائیں کہ انہوں نے کون سی ملاقات، یہ کیوں ملاقات کی اور کون سی سازش پہ بات کی. وہ جو ماضی میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان کی تصویریں تو نہیں جاری ہوتی تھی. تو یہ تو اسلام فوبیا اور آپ کا ورلڈ کلاس لیڈر وہ یا یہ وہی ہیں جنہوں نے اس وقت بھی تعریف کی تھی خان صاحب کی. جی رائے صاحب. دیکھیں، پہلے تو خان صاحب کے جلسے کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک تو جو ٹویٹر سپیس کے اوپر ایک ایونٹ ہوا ہے، میں نے اٹینڈ کیا ہے، شاید آپ نے بھی اٹینڈ کیا ہو. سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں ٹویٹر کی تاریخ کے. ایٹ اے ٹائم ٹویٹر سپیس پہ 160K کا فگر تھا ہاشمی صاحب آفیشل. ایٹ اے ٹائم لائیو 1,60,000 سے زائد لوگ ایٹ اے ٹائم ٹویٹر سپیس پر شریک تھے. اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا وہ 44,000 کا تھا، اور ایک ریکارڈ ایسا تھا جو کہ کچھ ٹائم کے بعد 56,000 کے اوپر گیا تھا. لیکن ابھی رائٹ ناؤ، یعنی جس وقت یہ اسپیس سیشن اینڈ ہوا ہے، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جن لوگوں نے یہ سیشن دیکھا، سنا ٹویٹر سپیس پہ ریکارڈنگ، ان کی تعداد 7 لاکھ سے بڑھ گئی تھی. یعنی جیسے یہ سیشن ختم ہوا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد، اور اب پتہ نہیں وہ کتنے ملینز میں چلا گیا ہوگا. ٹویٹر ایک گلوبل فورم ہے، بڑے بڑے لیڈر دنیا کے وہ ٹویٹر سپیس کے اوپر سیشن کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا وہ 44,000 اور 161K 1,61,000 سے اوپر کا ریکارڈ، تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے. اور یہ بھی خدشہ تھا کہ ٹویٹر سپیس کریش نہ کر جائے. یعنی یہ باقاعدہ ٹویٹر کے اوپر خدشہ تھا کہ یہ کریش کر جائے گا ٹویٹر سپیس. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب کی ایک ایکسیپٹنس پاکستان کے اندر بھی اور بیرون ممالک سے بھی بے شمار لوگ جو ہیں اس ٹویٹر سپیس میں خود بھی اٹینڈ کر رہا تھا، اس ایونٹ میں خان صاحب کو سن رہے تھے. اب خان صاحب نے لاہور کے جلسے کے حوالے سے واضح کر دیا. ایک تو یہ جو تھریٹس دے رہے ہیں ڈی سی لاہور کا لیٹر کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو خان صاحب ویڈیو لنک پر خطاب کریں. یعنی جلسہ وہاں پہ ہو اور خان صاحب خطاب کریں ویڈیو لنک پر. اور یہ اصل میں سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو خوف دلایا جائے کہ وہاں پر کچھ ہو سکتا ہے اور اٹینڈنس کسی طریقے سے کم ہو. یہ ان کی جو کامپیں ہیں نا وہ اب ٹانگ رہی ہیں. یہ بلاول بھٹو کے بقول یہ ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں. یہ اب انٹرنیٹ بھی بند کریں گے،
یہ ہر اربہ استعمال کریں گے کیونکہ جو ٹرینڈ چلا امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ریکارڈ ساتھ ٹرینڈ 11 دن ہو گئے نمبر 1 پر ہے، اور اس وقت 10 ملین سے زیادہ ٹویٹس اس کے اوپر ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ حکومت بڑی گھبرائی ہوئی ہے کہ یہ کس طریقے سے پوری عوام، اور خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ عوام تو پی ٹی آئی کی قیادت سے آگے نکل گئی، اور میں کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عوام اس طریقے سے کھڑی ہوگی. تو یہ شعور جو دیا خان صاحب نے عوام کو، یہ پچھلے کوئی 10 15 20 دن میں نہیں آیا. یہ 2013 وہ ڈیسائسو مومنٹ تھے جب خان صاحب کی پارٹی عملی طور پر مرکزی دھارے میں شامل ہوئی، اور انہوں نے اپوزیشن میں بھی رہ کے ایک اویئرنیس کیمپین چلائی تھی کہ پاکستانیوں کے حقوق کیا ہے، عوام کے اپنے حقوق کے لیے لڑنا کیا ہے، اور حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے، اور اپنے فیصلے آپ نے خود کیسے لینے ہیں. تو خان صاحب تو ان دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، بالکل وہ جا رہے ہیں. اور اطلاعات اس سے پہلے ہی، جلسے سے پہلے ہی وہاں پر جلسے کا ماحول دیکھنے کے لیے جتنے لوگ آ رہے ہیں، نون لیگ کا جو فل فلیج جلسہ ہوتا ہے اس میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے لوگ صرف جلسے کی تیاریاں دیکھنے آ رہے ہیں. تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. خان صاحب نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میری جان بھی چلی جائے، کسی بھی قیمت پر یہ حقیقی آزادی کی جو جنگ میں نے شروع کی ہے، میں اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کراچی سے بھی بڑا جلسہ ہوگا، ریکارڈ توڑ جلسہ ہوگا. پھر خان صاحب کو ان کے کچھ قریبی لوگ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ایک کال دے دیں لاہور کے جلسے میں، اور ایک ڈیڈ لائن دے دیں کہ اس تاریخ تک الیکشن کا اعلان کیا جائے، ورنہ وہ سونامی مارچ لے کے اسلام آباد میں آ جائیں گے، اور یہاں پہ ایک میسو سٹ ان پھر تحریک انصاف کرے گی. اس وقت سے ڈرنا چاہیے اس امپورٹڈ حکومت کو بھی، اور اداروں کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر یہاں پر اسلام آباد کی کال دے دی گئی تو پھر حالات کس جانب جائیں گے. تو اس لیے جو خان صاحب کی ایک فیئر ڈیمانڈ ہے، جو 22 کروڑ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، جو ایک زیادتی ہو گئی، اس کا ازالہ اگر نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم اس وقت کو جو ایک نازک وقت ہے اس کو نکالیں اور الیکشن کا اعلان کریں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ تصویر خان صاحب نے جاری کر دی، تو یہ جو امریکی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، یہ تو جا کے راجہ پرویز اشرف سے بھی ملا ہے، یہ تمام حکومت کے لوگوں سے بھی ملا ہے. اور چونکہ خان صاحب نے صدر پاکستان سے بھی، شہباز شریف سے، جی ہاں، تو اگر تو کوئی سازش کی بات کی جا رہی ہے تو پھر تو زیادہ سازش جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے کی جا سکتی ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خان صاحب وہ کہتے ہیں میں انویسٹیگیشن کراؤں گا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں میں انویسٹیگیشن کراؤں گا. تو بتائیں قوم کو شریف کی انویسٹیگیشن کروا لیں پہلے. اور 16 ارب روپے کی بھی جو کرپشن کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، وزیر داخلہ کے طور پر سب سے پہلے اس کیس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ایف آئی اے وزارت داخلہ کو رپورٹ کرتی ہے. تو ذرا ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیس کدھر گیا ہے، اور کس طرح سے ایف آئی اے کے وہ افسران جنہوں نے منی لانڈرنگ کا کیس آگے چلایا تھا ان کو لاہور سے کراچی ٹرانسفر کر دیا گیا. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ